गुड इवनिंग। पैदाइश की किताब उसका 43वां बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस एंड द 43rd चैप्टर। ये बाब रिकंसिलिएशन के बारे में है, सुलह के बारे में है, मिलाप के बारे में है। और आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बाइबल मुकद्दस की चंद बड़े मज़ामीन में से एक मज़मून सुलह का भी है, पीस, रिकंसिलिएशन, मिलाप हो जाना, दोबारा से एक हो जाना। पिछली दफ़ा हमने यूसुफ की कहानी में ये देखा था कि उसके भाई उसके सामने पेश हुए, उसने जानबूझकर उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया और उसने कहा कि मैं तुम सबको यहाँ रोक लूँगा, तुम जो कुछ मुझे बता रहे हो ये सब झूठ है। और आखिर में वो इस बात पर राज़ी हो गया कि वो शमाउन को रोक लेगा और बाकी के 9 भाई जाकर बिन्यामीन को लेकर आएंगे तो ताकि उनकी सच्चाई साबित हो और तब वो उनकी बात मानेगा। Now this is whole a plan of reconciliation। लेकिन उसने अपने भाइयों को ये कहते सुना कि ये सज़ा हमें उस गुनाह की मिल रही है जो हमने अपने भाई यूसुफ के खिलाफ किया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, हमारी मिन्नतें करता रहा, लेकिन पहले हमने उसको कुएं में फेंका और उसके बाद उसको हमने मिद्यानी सुदागरों के हाथ में बेच दिया। और ये उसी जुर्म की, उसी गुनाह की सज़ा हमें मिल रही है। देखिए, गुनाह से ज़्यादा एहसास गुनाह बुरी चीज़ है। गिल्ट इज मोर पावरफुल देन द सिन इटसेल्फ। आपका क्या ख्याल है? और फिर एक और बात जो इस बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गुनाह की माफ़ी तो हमें मिल जाती है, लेकिन गुनाह के नताइज से हमें बहुत दफ़ा माफ़ी नहीं मिलती। गुनाह के नताइज, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, हमें भुगतने पड़ते हैं। खुदा ने दाऊद के 4 बड़े गुनाह माफ़ कर दिए, लेकिन खुदा ने उससे कहा कि जो बेटा तेरे होने वाला है बत्सबा से, वो जिंदा नहीं रहेगा, तलवार तेरे घराने से कभी जुदा ना होगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज देयर। अब हम देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसके खिलाफ गुनाह किया, उसके बाद से उनके घर के हालात कैसे रहे होंगे। उन पर कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आती होगी तो वो यही सोचते होंगे ये उस एक गुनाह की सज़ा खुदा हमें दे रहा है जो हमने अपने भाई के खिलाफ किया। याकूब को अब अपने बेटों पर एतबार नहीं रहा, वो बिन्यामीन को उनसे बचाना चाहता। द फैमिली इज ऑलमोस्ट शैटर्ड। और ये वो सब नताइज हैं उस गुनाह के। लेकिन अब खुदा चाहता है कि एवरीथिंग शुड बी रेकंसाइल्ड। खुदा चाहता है कि अब दोबारा से हालात बेहतर हो जाएं, सुलह हो जाए। लेकिन सुलह की चंद शराइत होती हैं, सुलह ऐसे ही नहीं हो जाती। और यह आज का बाब हमें बताएगा कि सुलह या ट्रू रिकंसिलिएशन कैसे हो सकती है। याद रहे, शमाउन अभी भी यूसुफ के पास है। बाकी 9 भाई वापस गए और उन्होंने अपने बाप से कहा कि बिन्यामीन को हमारे साथ जाने दे ताकि हम शमाउन को छुड़ा कर ले आएं। लेकिन उसके बाप ने कहा, अब मैं ये बुढ़ापे में मैं अपने 2 बेटों का गम नहीं उठा सकता। ये नहीं हो सकता कि मैं शमाउन को भी रोऊं और बिन्यामीन को भी रोऊं। ये नहीं हो सकता। और उसने उनको नहीं जाने दिया, बिन्यामीन को लेकर नहीं जाने दिया। और यूसुफ ने ये शर्त रखी थी कि जब तक बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं आएगा मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगा। सो नाउ वी एंटर चैप्टर 43। और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया। रिमेंबर द ड्रीम दैट फेरो हैड।
7 سال کا کال ہے، اور سال بسال وہ کال گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کنعان کی، تو کنعان کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ قحط جو تھا، یہ کال جو تھا، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور یوں ہوا کہ جب اس غلہ کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے، تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ۔ اب وہ اپنے گدھوں پر لاد کر لائے تھے اناج، لیکن کتنا عرصہ چلتا، آخر کو وہ ختم ہو گیا۔ اور اب یعقوب دیکھ رہا تھا گھر کے حالات، اس نے کہا جاؤ اور پھر سے جا کر کچھ اناج مصر سے مول لے کر آؤ۔ تب یہودا نے اس سے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے، اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ روبن پہلوٹا ہے، روبن بڑا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ پر اس نے لیڈرشپ کا رول اپنے ذمے لیا، بہت سی جگہوں پر اس نے اپنے باپ کو یقین دہانی کرائی۔ لیکن ہم یہاں پر روبن کو نہیں دیکھ رہے، ہم یہودا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب سامنے آ گیا ہے، اور اس سے ہمیں ایک نشانی ملتی ہے، ایک پوائنٹر ملتا ہے۔ جب ہم خدا سے اپنی ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنی صلح کی بات کرتے ہیں، تو وہ سوائے خداوند یسوع مسیح کے اور ہمیں کوئی نہیں دلا سکتا۔ اور یسوع کو یہودا کے قبیلے سے آنا تھا، تو یہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ یہودا اچانک سے بول اٹھا۔ یہاں پر خدا اپنے کلام سے ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ جب ٹرو ریکنسیلیشن ہوگی، جب میرے اور بنی نوع انسان کے درمیان ریکنسیلیشن ہوگی، تو اس کا ضامن کون ہوگا؟ سو ناؤ وی سی جوڈا جمپنگ انٹو دا لیڈرشپ رول۔ اور اس نے پھر اپنے باپ سے کہا کہ ممکن نہیں ہے ہمارا وہاں جانا بنیامین کے بغیر۔ اس شخص نے کہا تھا میرا منہ نہیں دیکھو گے، اپنے بھائی کی بات کر رہا ہے، یوسف کی بات کر رہا ہے، جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ سو یا تو اس کو ہمارے ساتھ جانے دے یا ہم نہیں جائیں گے۔ ابھی تک یعقوب اڑا رہا، اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے۔ اب دیکھیں گھرانے کے حالات کیا ہو گئے ہیں کہ وہ شک کر رہا ہے اپنے بچوں پر، اس کو اب ان پر اعتبار نہیں رہا۔ اس نے کہا یہ تم نے غلطی کی، کیوں بتایا اس کو کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا۔ ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ انہوں نے کہا ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہم پر جب جاسوسی کا الزام لگا، اور لگا تھا، اور وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے اپنی صفائی میں یہ کہا کہ ہم ایک ہی باپ کے 12 بیٹے ہیں۔ اب ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ آگے کون ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے ان کے خاندان کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ حالات تھے جو اس ڈگر پر چل پڑے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔
اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں، تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا۔ اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گا۔ اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر آ بھی جاتے۔ اب بدستور یہودا لیڈرشپ رول اپنائے ہوئے ہے، وہ رہنما بن گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں تجھے کہ میں تیرے بیٹے کو، بنیامین کو، اپنے بھائی کو واپس تیرے پاس لے کر آؤں گا، اور اگر نہ لا سکا تو پھر میں تیرا گنہگار ٹھہروں گا ہمیشہ کے لیے۔ اب دیکھیں بھوک بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ ابھی تک وہ اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا تھا، بنیامین کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آخر کو انسان نے کھانا پینا ہے، پوری فیملی ہے۔ اور یہودا نے یہی بڑی لاجیکل بات کی کہ تیرے لیے اور اپنے سارے بال بچوں کے لیے کھانا لے کر آئیں تاکہ وہ زندہ رہیں، ہلاک نہ ہوں، اور تو اس کو میرے ساتھ جانے دے۔ تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں سے اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ، جیسے تھوڑا سا روغن بلسان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مسالے، مر اور پستہ اور بادام، اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو، اور وہ نقدی جو پھیر دی گئی تھی اور تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہو۔ اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو، اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ، اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا۔ کیا اس نے کہا جاؤ اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ اور اس شخص کے لیے اس ملک کی کچھ سوغات لے جاؤ، جسٹ ٹو شو آر گڈ ول ٹورڈز ہم، یہ پروف کرنے کے لیے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، جاسوس نہیں ہیں۔ اس ملک کی کچھ سوغات اس کے لیے لے جاؤ، اور سوغات کیا تھی؟ تھوڑا سا روغن بلسان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مسالہ اور مر اور پستہ اور بادام، یقیناً اناج تو ہے نہیں۔ تو یعقوب نے کہا شاید یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا۔ یاد ہے کہ جب وہ اپنے ماموں کے گھر سے لوٹ کر واپس آ رہا تھا تو اس نے 4 جتھوں کو اپنے آگے رکھا اور ان سب کو اپنے بھائی کے لیے، عیسو کے لیے گفٹس دیے کہ جب میرا بھائی ملے تو اس سے یہ تحفے میری طرف سے دے دینا۔ وہ جانتا ہے کہ گڈ ول پیدا کرنے کے لیے تحائف دینا، سوغات دینا اچھی چیز ہے۔ اور ساتھ میں دونا دام لے جاؤ، وہ جو پیسے موڑ دیے گئے تھے تمہارے بوروں میں سے نکلے، وہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اور ان سے کہو کہ شاید کسی سے بھول ہو گئی، انہوں نے ہمارا پیسہ واپس رکھ دیا تھا ہمارے بوروں میں، تو یہ حاضر ہے، یہ وہ پچھلے اناج کا پیسہ بھی ہے، اور جتنا اناج اب ہم لینا چاہتے ہیں اس کا پیسہ بھی ہے۔ اور پھر اس نے کہا اپنے بھائی کو ساتھ لو اور اس شخص کے پاس جاؤ۔ And now he turns towards God. خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، خدائے قادر، ایل شدائی تمہارا رکھوالا ہو، اور وہ اس شخص پر کو تم پر مہربان کرے تاکہ تم شمعون کو بھی اور بنیامین کو بھی واپس لے کر آ سکو، کیونکہ میں اپنے دوسرے بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اب اگر میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں بے اولاد ہو جاؤں تو مجھے یہ بھی قبول ہوگا۔ اب دیکھیے کہ حالات کیسے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ پلان خدا کا ہے۔
ریکنسیلیشن کا منصوبہ خدا کا ہے. خدا اس گھرانے کو دوبارہ سے یونائٹ کرنا چاہتا ہے. یاد رہے کہ یعقوب اور یوسف سے ہی وہ وعدہ، خدا کا وعدہ آگے چلنا تھا، لیکن پورے بنی اسرائیل کو، پورے خاندان کو اکٹھے ہو کر چلنا تھا تاکہ خدا کے وعدے بنی نوع انسان کے لیے پورے ہو سکیں. سو ریکنسیلیشن ہونے جا رہی ہے، اور ریکنسیلیشن خدا کی طے کردہ شرطوں. اب جو کچھ یوسف کر رہا ہے، خدا کے مکاشفہ کی پہلی جو خواب تھے جس میں خدا کا مکاشفہ تھا یوسف کی لیڈرشپ کے بارے میں، وہ بھی یوسف نے دیکھے اور اپنے بھائیوں کو بیان کیے، اپنے ماں باپ کو بیان کیے، اور دشمنی اور گہری ہو گئی. انہوں نے اس وقت خدا کے مکاشفہ کو قبول نہیں کیا، اور اب بھی یوسف خدا کے مکاشفہ کے مطابق، خدا کی ہدایت کے مطابق یہ سارا کھیل رچا رہا ہے تاکہ خدا کی طے کردہ شرائط کے مطابق ریکنسیلیشن ہو. دیکھیں، ہم نے کہا تھا یہ پورا باب ریکنسیلیشن کے بارے میں، پیس کے بارے میں ہے، صلح کے بارے میں ہے. اور صلح یا پائیدار صلح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ خدا کی طے کردہ شرائط کے مطابق نہ ہو. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو صلح کر لی اپنی شرائط کے مطابق، لیکن پھر وہ صلح چلتی نہیں ہے. پہلی دفعہ میں ہی یوسف اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر آشکار کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ اچھی طرح سے اپنے گناہ کا اقرار کر لے. تو ضروری ہے کہ وہ جو گلٹ ہے، وہ گناہ ہے، وہ بیچ میں سے نکلے تو پھر صلح ہو سکتی. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یوسف کے وسیلے سے یہاں پر کام کر رہا ہے. تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا، اور بنیامین کو لے کر چل پڑے اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے. دوبارہ پیشی ہو گئی. جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا، ان آدمیوں کو گھر میں لے جا اور کوئی جانور ذبح کر کے کھانا تیار کروا، کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے. اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا اور ان آدمیوں کو یوسف کے گھر میں لے گیا. یوسف نے دیکھ لیا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. اس نے پہچان لیا. اور کیا ہوا کہ اس نے اپنے گھر کے منتظم کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ آج دوپہر کو میرے گھر میں کھانا کھائیں گے. کیا کر؟ جانور ذبح کر. سو یہ ایسے ہی ہے جیسے آج میرے لیے عید ہے. We want to celebrate. I want to celebrate. میرے بھائی آئے ہیں. وہ کہہ تو نہیں سکتا تھا کسی سے ابھی تک، لیکن اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ he wanted to celebrate، اور اس نے ان کو اپنے گھر میں بلوا لیا. اب دیکھیں، ریکنسیلیشن کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، صلح کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. یوسف ان کو اپنے گھر میں بلاتا ہے کھانا کھانے کے لیے. جب ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا تو ڈر کے مارے کہنا. اب دیکھیں، ایک طرف تو ایک شخص ہے جس کا گناہ ہوا، جس کے خلاف گناہ ہوا، وہ صلح کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، لیکن دوسری پارٹی ڈر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، اس کی نیت پتہ نہیں کیا ہے، وہ ہم سے کیا کرنا چاہتا ہے. They are even afraid to enter his house. دیکھیں، گھر سیکیورٹی کی علامت ہوتی ہے. وہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے ڈر رہے ہیں.
اور یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ گلٹ ہے جو بول رہا. ابھی تک وہ اس سے آزاد نہیں ہوئے، اور جب تک کوئی اپنے گلٹ سے آزاد نہ ہو ریکنسیلیشن ہو نہیں سکتی. ڈر رہے ہیں. جب ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا تو ڈر کے مارے کہنے لگے کہ وہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی اسی کے سبب سے ہم کو اندر کروا دیا ہے، تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے. اس نے کہا یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے خلاف ایک پلاٹ بنایا گیا، وہ نقدی ہمارے بوروں میں ڈال دی گئی. اب وہ کیا کرے گا؟ ہمیں جیل میں ڈال دے گا؟ نہیں. ہمیں کوڑے لگوائے گا؟ نہیں. ہمیں مار ڈالے گا؟ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں غلام بنا لے. یہ ان کا گلٹ بول رہا ہے، کیونکہ اپنے بھائی کو انہوں نے غلام ہونے کے لیے بیچ دیا تھا. وہ چیز ابھی ان کے ذہن سے نکلی نہیں ہے. کبھی کبھار خوش تو ضرور ہوتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے بھائی سے، وہ جو ہمارا لیڈر بننا چاہتا تھا، اسے نجات حاصل کر لی، لیکن وہ گلٹ اندر ہی اندر بول رہا ہے. ان کی زبان سے وہ گلٹ نظر آ رہا ہے. اس کا پلان ہے ہمارے خلاف. وہ شخص نا، وہ ہمارے خلاف تہیہ کیے بیٹھا ہے کہ وہ ہمیں غلام بنا لے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے. اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگے، جناب ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے، اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی اپنی پوری تلی ہوئی نقدی اپنے اپنے بورے کے منہ میں رکھی دیکھی، سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں. They are now setting the ground. جس سے پہلے کہ یوسف آئے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا سکیں. سب کچھ انہوں نے خود کریٹ کیا اپنے ذہن میں. کہا جی ہم واپس لے کر آئے، ہماری نیت بری نہیں تھی، اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی ساتھ لائے ہیں. یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے خلاف ایک پلان بنایا گیا، ہمارے خلاف ایک پلاٹ بنایا گیا کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے، ہمیں غلام بنا دیا جائے، لیکن ہماری نیت بری نہیں تھی. ہم نے وہ پیسے نہیں چرائے تھے. کس سے مخاطب ہے؟ گھر کے منتظم سے، کہ یوسف کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ جا کر ان کی سفارش اس سے کر دے. اب یہ بھی گلٹ بول رہا ہے نا. انہوں نے پلاٹ کیا تھا، انہوں نے سکیم بنائی تھی اپنے بھائی کو مار ڈالنے کی. وہ تو بعد میں چینج ہو گئی. ان کا بس چلتا تو اسے مار کر اسی کنویں میں پھینک دیتے. اور اب وہ کہہ رہے کہ وہ ہمارے خلاف پلان بنا رہا ہے، جبکہ اس نے ان کو اپنے گھر میں اتارا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہے، سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، ریکنسائل کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ. اب کس سے مخاطب تھے؟ اس کے گھر کے مختار سے، جو ان کو لے کر آیا تھا گھر میں. اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا. مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی. کس نے کیا تھا یہ سارا کچھ؟ اسی شخص نے. کس کے کہنے پر کیا تھا؟ یوسف کے کہنے پر کیا تھا. He knows the story behind it. اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو، تم مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے شاید تم کو تمہاری رقم لوٹا دی ہوگی. اشارہ کس طرف ہے؟ کہ all this is being planned by the God you believe in. یہ کسی اور کا پلاٹ نہیں ہے، یہ کسی اور کا منصوبہ نہیں ہے.
یہ منصوبہ اس خدا کا ہے جس میں تم اور تمہارا باپ ایمان رکھتے ہو۔ تو اس نے کہا مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی، میں نے تو یوسف سے کوئی کمپلینٹ نہیں کی تمہارے بارے میں۔ یہ تمہارے، دیکھیں بڑی خوبصورت آیت ہے، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ سو اٹس اے ڈیوائن پلان، یہ انسان کا منصوبہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یوسف خدا کے کہے پر عمل کر رہا ہے۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کتنی بری حالت میں ہوگا، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، چوٹوں کے نشان ہوں گے، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، داڑھی بڑی ہوئی ہوگی، لیکن جب انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہوگا تو ایسی کوئی چیز اس میں نہ پائی ہوگی۔ اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے۔ جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانہ کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ پچھلے باب میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جھک کر یوسف کو سجدہ کیا۔ جس خواب کے وجہ سے وہ اپنے بھائی کے خلاف اس قدر خلاف ہو گئے تھے کہ اسے مار ڈالنا چاہتے تھے، وہ خواب اب پورا ہو رہا ہے without them realizing it، ان کو نہیں پتا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، وہ دوبارہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے ان سے خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ دل میں ایک ہمک ہے اپنے باپ سے ملنے کی۔ انہوں نے جواب دیا تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ ان کو نہیں معلوم کہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے۔ اس کو معلوم ہے یہی ہے، لیکن وہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا تجھ پر مہربان رہے۔ اب تو وہ آ گیا ہے نا جو اس کی اپنی ماں کا بیٹا تھا، چھوٹا تھا، اس سے اس کو دعا دی۔ تب یوسف نے جلدی کی کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے۔ اب ریکنسیلیشن آنسوؤں کے بغیر نہیں ہوتی، یہ بھی ایک اصول ہے ریکنسیلیشن کا۔ You have to feel that reconciliation in you۔ بھائیوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ وہ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی روئیں گے۔ لیکن جس کو پتا ہے وہ رونا چاہتا ہے۔ سو وہ اپنی کوٹھڑی میں جا کر وہاں رونے لگا۔ پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو۔ سو نہیں رہا گیا، یوسف سے بھی نہیں رہا گیا۔ جب بنیامین کو دیکھا تو دل پسیج گیا، رونا چاہتا تھا، رویا، اور جب رو چکا تو منہ دھو کر ان کے سامنے واپس آیا اور پھر کھانا لگانے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدا اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ ریشل ڈسکریمنیشن تھی۔ اب وہ بھی نہیں، چونکہ وہ تو اب مصر کا حاکم ہے نا، تو وہ بھی عبرانیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا اس کے لیے بھی علیحدہ سے کھانا چنا گیا، مصریوں کے لیے علیحدہ کھانا چنا گیا اور اس کے بھائیوں کے لیے علیحدہ کھانا چنا گیا۔
کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہیت ہے، آج تک ہے، آج تک بنی اسرائیل سے کراہیت ہے نا، اور صرف مصر کو نہیں ہے، بنی اسرائیل کے ارد گرد رہنے والی بہت ساری قوموں کو ان سے کراہیت ہے۔ اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنے عمر کی بڑائی اور چھٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے۔ کیا سوچ کر آئے تھے؟ سزا ملے گی، ہمارے خلاف پلاننگ کی گئی ہے، پلاٹنگ کی گئی ہے، ہمیں سزا ملے گی، شاید وہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہی رکھ لے اور واپس نہ جانے دے، شاید ہم سب کو غلام بنا لے۔ مختلف قسم کے وسوسہ جات ان کے دلوں میں ضرور ہوں گے، لیکن کیا ہے، حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ And still they are unable to see the hand of God in the whole situation. یوسف کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا خدا مجھ سے، کیونکہ اس کے تھرو کرایا جا رہا ہے یہ سب کچھ۔ یوسف کے گھر کا مختار جانتا ہے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، this is something divine، لیکن ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اس لیے وہ حیران ہیں۔ پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے میں پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی۔ سیلیبریشن۔ یٹ ابھی یعنی ڈراپ سین نہیں ہوا، ابھی ان کا گناہ کھل کر سامنے نہیں آیا، یوسف نے اپنے آپ کو ان پر ایکسپوز نہیں کیا، ابھی وہ they are still carrying their guilt، اس لیے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ شخص تو ہماری پلیٹوں میں آ کر اپنا کھانا ڈال رہا ہے جو مصریوں کے لیے اور اس کے لیے بنا ہے، یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن بھول گئے کہ ان کے باپ نے ایک بات کہی تھی ان کے گھر سے نکلتے وقت، اور اس نے کہا تھا، اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے۔ یعقوب کو بھی پتہ نہیں، اسرائیل کو بھی پتہ نہیں تھا، بٹ ہی آسکڈ فار ڈیوائن ہیلپ۔ اس کا گھر کا مختار کیا کہتا ہے؟ تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے یہ خزانہ تم کو دیا ہے۔ So we can clearly see the footprints of God in every scene۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خدا اس سارے چیز کو آرکیسٹریٹ کر رہا ہے، اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ خدا کے بیچ میں آئے ہوئے بغیر حقیقی ریکنسیلیشن، حقیقی صلح نہیں ہو سکتی، اور اگر ہمیں صلح کرنی ہے تو ہمیں خدا کا حکم ماننا پڑے گا۔ یہاں پر بھائیوں کو اور باپ کو یوسف کا کہا ماننا پڑا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، یوسف یہ اپنے آپ سے نہیں کر رہا، ہی از ڈوئنگ اٹ آن دی انسٹرکشنز آف گاڈ۔ تو جب تک ہم وہ نہیں مانیں گے جو خدا کہہ رہا ہے، تو پھر ہم کسی طور پر بھی ہم یہ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی، ہوگی بھی تو ناپائیدار ہوگی، اٹ وونٹ بی پرماننٹ۔ اب کیا ہوا؟ where did it end؟ سیلیبریشن، میں پی، اور میں بائبل مقدس میں خوشی کی علامت ہے۔ سب نے مل کر میں پی، اور سب نے مل کر اکٹھے خوشی منائی۔ ایک کو پتا ہے ساری سچویشن کا، باقی 11 کو معلوم نہیں ہے، یٹ حیران ہیں، پریشان ہیں، اور
پھر بھی وہ اس خوشی میں شاید ابھی بھی اوپر سے تو خوشی ہے، لیکن شاید ابھی بھی ان کے دلوں میں شک ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. So the process of reconciliation has begun. صلح کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. خدا اس گھرانے کو امن کی طرف، صلح کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. جو بروکن ریلیشن شپس ہیں، جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں، خدا ان کو دوبارہ سے جوڑنا شروع کرتا ہے. اور یہ کئی دفعہ بہت پینفل ہوتا ہے یہ پروسیس. ریکنسیلیشن از ناٹ سم تھنگ ایزی، ایسے ہی نہیں ہو جاتی. کئی دفعہ بہت دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، درد سہنا پڑتا ہے انسان کو ریکنسیلیشن کے پروسیس میں سے گزرنے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یوسف کا دل پھٹ نہیں رہا ہوگا اس وقت؟ وہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ اپنے بھائیوں پر اور خاص کر بنیامین پر اپنے آپ کو ظاہر کر دے. He must be in pain at this moment. رویا. اور جب ان کو معلوم ہوگا تو وہ بھی روئیں گے اور یعقوب بھی روئے گا. So at times it is a very painful process. لیکن پھر وہی بات، تمہارا خدا اور تمہارے باپ کا خدا. If he doesn't intervene تو ٹوٹے رشتے کبھی مینڈ نہیں ہو سکتے، ریکنسیلیشن کبھی نہیں ہو سکتی. That is the principle that we need to remember. اور ریکنسیلیشن میں گناہوں کی معافی تو ہے ہی ہے، ساتھ میں گلٹ بھی ہٹ جاتا ہے، احساس گناہ بھی پھر ختم ہو جاتا ہے. ٹرو ریکنسیلیشن جہاں پر ہوگی. کیونکہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گناہ سے زیادہ خطرناک احساس گناہ ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے. اور جب تک وہ گلٹ نہ نکل جائے ریکنسیلیشن مکمل نہیں ہوتی. تو ابھی ریکنسیلیشن کے سٹیپس اور بھی ہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.